समझौता एक्सप्रेस वाला भी वाकया हुआ था जहां 68 पाकिस्तानीज एंड इंडियंस की इनोसेंट लाइव्स गई थी। जिस दिन पाकिस्तान पे अटैक हुआ उस दिन ही इंडिया ने पाकिस्तान को रीच आउट किया और सीज फायर का कहा। आज पाकिस्तान खुल के कह सकता है कि हाँ, हमने अमेरिका के साथ मिलकर तंजीमें बनाई थी। देयर वाज अ टाइम जब ये चीज़ें अनथिंकेबल थी कि पाकिस्तान से कभी ऐसी बात सामने आए कि इंडिया के बराह रास्त ताल्लुकात हैं BLA के साथ और TTP के साथ। लेकिन आप करंटली एज वी स्पीक अफगान तालिबान के साथ भी तो डील कर रहे हैं ना एज अ कंट्री। क्या मतलब है यूनाइटेड इंडिया का? क्योंकि RSS ने जो अपना हिंदू राष्ट्र का जो उनका ख्वाब था वो उन्होंने 1925 में रखा था। एट दैट टाइम देयर वाज नो पाकिस्तान। देयर इजंट एनी सेंट्रल premise upon which you can build a united India, neither in religion nor in politics. लेकिन इजराइल और इंडिया का बहुत लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप रहा है। ये रिलेशनशिप की हिस्ट्री क्या है? वो मुसलमानों के अलावा बाकी सबको मारने की बात करते हैं। पहली जंग अजीम हमारी वजह से नहीं हुई थी, दूसरी जंग अजीम हमारी वजह से नहीं हुई थी, हॉलोकॉस्ट हमारी वजह से नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। बहुत स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर अहमद राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आना। ऐसा प्लेजर सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत बख्शी। बड़े अरसे से बहुत सारे लोग आपको बुलाना चाह रहे थे, तो आई एम ग्लैड दैट फाइनली गॉट टू डू दिस। वैसे तो वक्त अभी थोड़ा सा बुरा है, थोड़े से मसले मसाइल, अभी एक जंग चली है, 2 ऑपरेशन हुई हैं पाकिस्तान इंडिया के बीच में। तो पहले तो मैं ये समझना चाह रहा था कि आपको क्या फ़ील हुआ इस सब के साथ, और आपको लगता है कि क्या इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मीट हुआ था, पाकिस्तान का मीट हुआ था? देखिए, एक पाकिस्तानी होने के नाते ये आसानी से इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा सकता है कि मेरा व्यू जो है वो बायस्ड है टूवर्ड्स पाकिस्तान। कोई इंडियन बात करेगा तो नेचुरली उस पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब बात होगी। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जितना भी इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवर किया है उसकी समरी ये है कि जिस दिन पाकिस्तान पे अटैक हुआ उस दिन ही इंडिया ने पाकिस्तान को रीच आउट किया और सीज़ फायर का कहा, और ये कहा कि हमने आपकी मिलिट्री पे अटैक नहीं किया है, जो हम समझते हैं टेररिस्ट हाइड आउट्स थे हमने उन पे किया है। विच ऑब्वियसली इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग टू से। आप किसी मुल्क की सॉवरन बॉर्डर्स को आप वायलेट कर रहे हैं और ये कहें कि नहीं हमने मिलिट्री पे नहीं किया, और कोई सबूत भी नहीं दिया और भी कुछ चीज़ ऐसी नहीं। तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया कि हम जब तक रेट्रीब्यूशन नहीं हो जाती तब तक हम आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर जब बैक एंड पे बहुत से ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान को, अगेन ये सारा इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो चुका है कि वो पाकिस्तान को इस चीज़ पे कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि आपने अटैक तो रिपल्स कर दिए हैं, उनके जहाज़ गिरा दिए हैं, उनकी बेसेस उड़ा दी हैं, या उनकी जो चेक पोस्ट हैं वो उड़ा दी हैं, तो इसको अगर यहाँ पे हम ख़त्म करें। पर इन द मीन टाइम फिर जब इंडिया ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक करने शुरू किए, तो अब ये आपका जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान वो डिटेरेंस क्रिएट करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, तो अब देखें जिस दिन की सुबह को पाकिस्तान ने काउंटर ऑफेंसिव किया उसी दिन की शाम होने से पहले सीज़ फायर हो गया, तो डिटेरेंस तो इस्टेब्लिश हो गई। अब पीछे जो है वो एक गंग हाउ अप्रोच रह जाती है, एक मैं बड़ा रेम्बो हूँ आपसे। वो इंडिया के लोग भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव डेटा हमारे पास है पूरी दुनिया से जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक तो जिस दिन पाकिस्तान का एक फुल काउंटर ऑफेंसिव पाकिस्तान ने रजिस्टर किया उसी दिन सीज़ फायर का हो जाना एविडेंस है इस चीज़ का कि पाकिस्तान जो डिटेरेंस है वो क्रिएट करने में इफेक्टिवली कामयाब हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान को लेबल भी किया गया है इंडिया से, आज भी हो रहा है मीडिया में, और अटैक से पहले भी टेररिस्ट स्टेट हमें बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान अब एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान की जो स्टेट एक्टर्स हैं वो टेररिस्ट। और देखें इसमें कुछ बातें सच भी हैं, हमारी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है टेररिज्म के साथ, दहशतगर्दी के साथ। लेकिन अगर आप देखें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की आपने बात की, 2010 से लेके ऑनवर्ड्स 2019 में शायद लोएस्ट थे नंबर्स हमारी टेररिज्म रिलेटेड, और जो पिछले साल में नंबर्स बढ़े भी हैं जिस पे इंडिया पॉइंट कर रही है। तो अगर आप वो देखें 95% जो है वो टेररिज्म जिसकी बात कर रहे हैं वो BLA की है या TTP की है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ज़्यादा लिंकेज बना है अफगानिस्तान या इंडिया से इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट एक्टर्स से। तो क्या आपको लगता है ये जो उनका एक नैरेटिव है कि हमारी एक टेररिज्म का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये सच है या एक्चुअली रिवर्स है कि डिक्लाइन होता जा रहा है, और जो अब मसला है वो ज़्यादा फॉरेन एक्टर्स या डिस्प्यूट्स के जरिए हो रहा है? आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, अगेन एक उस पर पाकिस्तानी नैरेटिव होगा, एक इंडियन होगा, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स की तरफ देखें तो ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल एंटिटीज़ थी जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता था वो तो अब इफ़ेक्टिव नहीं हैं, काम नहीं कर रही। एंड हाउ डू वी नो दैट इज़ के FATF ने पाकिस्तान को बहुत अरसा
اس چیز میں گیدا گرے لسٹ میں رہا, اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اینڈ سو فورتھ. لیکن جب پاکستان اس سے باہر نکلا تو وہ ساری جو انٹرنیشنل کمپلائنس کی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ ساری کی ساری پوری کیں, تو ہی آپ کو ایک بین الاقوامی جو انٹر گورنمنٹل ادارہ ہے اس نے آپ کو گرے لسٹ سے نکالا کہ آپ اس چیز میں افیکٹولی کامیاب ہوئے ہیں. فرینکلی انڈیا بھی 2013 میں جب گرے لسٹ سے باہر نکلا تھا تو انہوں نے بھی کمپلائی کیا تھا, ہر ملک ہی کمپلائی کرتا ہے. تو یہ تو بات کلیئر ہے کہ پاکستان کے اب ان تنظیموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو ہسٹوریکل آپ نے بات کہی, دیکھیں چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے دور میں آپ کسی کا بھی کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے لگا دیں. میرے خواجہ آصف صاحب سے بہت سی چیزوں پہ اختلافات ہیں, ان کا جو لبرل نیریٹو ہے مثال کے طور پہ اس سے, بٹ ہی از رائٹ ان سیئنگ کہ افغانستان کے کانٹیکس میں جب انہوں نے بات کی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایسی تنظیموں کے ساتھ کام کیا, تو اس کا انڈیا نے ایک مطلب نکالا, کلپ نکالے کہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے ایسی تنظیمیں بنائی. دس اوبیسلی از ناٹ واٹ ہی واز سیئنگ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ, اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کے, تو جس جرم کا پاکستان اعتراف کر رہا ہے اسی میں امریکہ بھی تو شامل ہے. تو اب سی آئی اے نے کون کون سی دنیا میں تنظیمیں نہیں بنائی ہیں, القاعدہ دیکھ لیں, اور اس طرح کے طالبان کو سپورٹ کرنا, اوریجنلی اگینسٹ رشینز جو پری طالبان ایک اسٹیٹ تھی ان کے خلاف کرنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو بہت کلیئر ہیں. مسئلہ یہ ہوا پاکستان کے ساتھ کہ میں بس 30 سیکنڈ میں کوشش کروں گا یہ بات ختم کرنے کی, کہ کہتے ہیں کہ ایک بحری جہاز میں, پرانے زمانے کی بات ہے, ایک آدمی اور اس کا طوطا سفر کر رہے تھے. اب بحری جہاز کا سفر بڑا بورنگ ہوتا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے. تو بور ہو رہے تھے تو طوطے نے اپنے مالک کو مشورہ دیا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا ہوسٹنگ سٹاف ہے, جو میزبان ہیں ہمارے, اس میں وہ ایک فلاں خاتون ہے, وہ بڑی جاذب نظر ہیں, تو کیوں نہ تھوڑا ہم ان کو چھیڑیں, تنگ کریں. تو مالک نے کہا کہ ہاں یار بڑی اچھی بات ہے. تو دونوں نے بدتمیزی وغیرہ کی. تو اس خاتون نے جا کے جو شپ کا کیپٹن ہے اس کو بتا دیا, اس نے آ کے انویسٹیگیٹ کیا, پتہ چلا کہ ہاں بھائی ان لوگوں نے ایسی ہی ایک گھٹیا حرکت کی ہے. تو شپ کے کیپٹن نے کہا کہ ان کی سزا ہی ہے کہ ان کو رسی سے باندھو اور ان کو سمندر میں پھینک دو. اب جب وہ اس کا سٹاف رسی لینے گیا تو طوطے نے اپنے مالک سے پوچھا کہ تمہیں اڑنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو طوطے نے کہا پھر سوچ کے رسک لینا چاہیے تھا. یہ کہہ کے طوطا اڑ گیا اور جو مالک تھا اس کو انہوں نے پکڑ کے سمندر میں پھینک دیا. اب پاکستان اور امریکہ دونوں یہی چیزیں کرتے رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان نے یہی رہنا تھا. امریکہ تو اڑ کے کبھی بھی ہزاروں میل دور واپس کیلیفورنیا جا سکتا ہے, نیو یارک جا سکتا ہے, واشنگٹن جا سکتا ہے. اسلام آباد کو ہم کہیں دور لے کے نہیں جا سکتے, لاہور کو کہیں دور سے لے. تو جو تنظیمیں لوکلی یہاں بنی ہیں, وی شوڈ ہیو تھوٹ کہ ہم کہیں اڑ کے نہیں جا سکتے. وی آر گوئنگ ٹو پے the price which we did, but then we also eradicated. And I think now we are acting like a very responsible nation کہ ہم چیزوں پہ مٹی نہیں ڈال رہے ہیں. We are owning up to our mistakes and showing the resolve that we won't make those mistakes in future. اچھا, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں غلطیاں یا ہمارے مسئلے مسائل فرام دا سوویٹ وار ٹو دا وار آن ٹیرر کے تو فیکٹس ہیں نا, ہمارے سامنے ہیں. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے اس کے بعد ایکشنز لیے اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ کہ اس چیز کو بہتر کیا جائے, اور ہم نے کافی حد تک کی بھی. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنا اکانومی کا کتنا ہاتھ ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر ہماری اکانومی آج زیادہ مضبوط ہوتی تو کیا پھر بھی انڈیا یہ سٹانس لیتا یا دنیا یہ سٹانس لیتا؟ ہاؤ مچ آف دس ہیز ٹو ڈو وتھ اکنامکس اینڈ ہاؤ مچ آف دس ہیز ٹو ڈو وتھ ایکچوئل ٹیررزم؟ دیکھیں یہ تو اسٹیبلشڈ پیٹرنز ہیں کہ دنیا میں جب کہیں آسٹیرٹی آتی ہے تو اس سے کرائم اوپر جاتا ہے. جب آپ کسی ملک پہ فائنینشیل پابندیاں لگاتے ہیں اور ان فائنینشیل پابندیوں کے پیچھے آپ کا اپنا ایسی جنگیں ہوتی ہیں جن کو آپ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا لیٹر اینڈ اسپرٹ آف اٹ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, وہ عراق میں ہو, وہ افغانستان میں ہو, جب مدرسوں پہ بم گرائے جا رہے ہوں, عورتوں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہو, تو وہ چیزیں تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی. یہی وجہ کہ یو ایس کی جتنی بھی کاؤنٹر انسرجنسی کی ان کی کمپینس تھیں وہ ساری کی ساری ناکام ہوئیں, بیکاز یو کین ناٹ ٹیل پیپل کہ ہم آپ کو مار رہے ہیں بٹ اسٹل تھنک گڈ آف اس. ایسا نہیں ہوتا. اس پہ آپ پھر اکنامکلی بھی آپ وہ کیا کہتے ہیں قدغن لگانا شروع کریں تو پھر اس سے اس طرح کا جو وائلنس ہے, جو ایکسٹریمزم وہ زیادہ بڑھتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں, یہ ناکام طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان لوگوں کو فائنینشلی سپریس کریں گے تو دہشت گردی ختم ہوگی, وہ بڑھے گی. یہ اسٹیبلش پیٹرنس ہیں اور یہ صرف دہشت گردی کے کانٹیکس میں بات نہیں ہے. یہ آپ یو کے, امریکہ, دنیا میں کہیں بھی آپ لے کے اس بات کو لے کے چلے جائیں کہ جب بھی آپ ایک آسٹیرٹی لے کے آتے ہیں تو اس سے کرائم ریٹ بڑھتا ہے, کیونکہ لوگوں نے سروائیو تو کرنا ہی ہے. یہی چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جب آپ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کے لینڈسکیپ کی بات کرتے ہیں. یہ چیزیں ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. امریکہ نے اس پہ بہت لمبا عرصہ تجربہ کر کے دیکھا, اس سے پہلے سوویتس نے تجربہ کر کے دیکھا. ایوری بڈی فیلڈ, سب فیل ہوئے ہیں کہ شاید ہم لوگوں کو چوک آؤٹ کریں گے فائنینشلی اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں, لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ بڑا اپنا دشمن دیکھیں گے.
اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، بہت زیادہ کانورسیشن آج کل چل رہی ہے کہ جی یو این کی لسٹ پہ ایک بندہ ٹیررسٹ ہو یا نہ ہو، اور اس میں ہمارے کچھ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کی بات ہوئی ہے جو پہلے تھے اور اب بھی ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں نا، مثال کے طور پہ کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ود دا کرنٹ سیرین پریزیڈنٹ، جو ایک زمانے میں ان پہ $10 ملین کی شاید باؤنٹی تھی سر پہ. اور میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں اب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ فریڈم فائٹر کون، ٹیررزم یا ٹیررسٹ کون. ایک زمانے میں نیلسن مینڈیلا کو ٹیررسٹ مانا جاتا تھا، ایک زمانے میں میلکم ایکس کو مانا جاتا تھا، وہ چیزیں چینج ہوئی. اگر ہم ابھی بات کرتے سوویٹ وار کی، یہی آپ کے جو طالبان تھے یا یہی آپ کے افغان تھے جن سے امریکہ پہلے ان کو ہیرو مانتی تھی پھر ان کو ولن بناتی تھی. تو یہ تو نیریٹو اتنا چینج ہوتا رہتا ہے کہ آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یو این میں اگر ایک بندے کو ایک دفعہ لیبل کر دیا ایز اے ٹیررسٹ تو مانا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس میں ہم کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں؟ از اٹ جسٹ بیکاز پاکستان اب ایک اکنامکلی کرپلڈ ملک ہے، یا آج کل ہمارے حالات خراب ہیں کہ یہ جو بات بھی چل رہی تھی انڈین میڈیا میں کیا انٹرنیشنل ملٹری فنڈ IMF کو کہتے ہوئے اور ایسی چیزیں، یہ سب ہمیں تانی اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات بہت درست ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آج پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ اسٹیبل ہے ان کمپیریزن ود لاسٹ کپل آف ایئرس. ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ کوئی 1 بلین پہ بات آ گئی اور بڑے اس طرح کے حالات خراب ہوئے، تو پاکستان آج زیادہ کھل کے بات کر بھی سکتا ہے. آج پاکستان کھل کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے تنظیمیں بنائی تھی. دیر واز اے ٹائم جب یہ چیزیں انتھنکیبل تھی کہ پاکستان سے کبھی ایسی بات سامنے آئے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے، کلیئر کورولیشن ہے کہ اگر آپ کی اکانومی مضبوط ہے تو آپ زیادہ دلیری کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. باقی یہ آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ نیلسن منڈیلا ہو جائے یا باقی لوگ ہو جائیں، جولانی ہو جائیں، ان کو یعنی کہ آپ اپنی وم ہے نا آپ کی، جب مرضی آپ ان کو ڈکلیئر کر دیں. اور پھر وہ جو یو این بیسکلی جب ہم کہتے ہیں کہ یو این کی ٹیرر لسٹ پہ، تو افیکٹولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو US کی ٹیرر لسٹ ہے، بیکاز اسینشلی جو ڈیٹا سارا ڈرائیو وہ وہاں سے ہوتا ہے. تو اگر اس کو آپ نے معیار بنانا ہے تو جو ہم پہ الزام آج لگا رہے ہیں ہمارے پڑوس میں بھارت کے لوگ، what they need to understand is کہ اسی امریکہ نے 2004-2005 میں آپ کا جو کرنٹ پرائم منسٹر ہے اس کا ویزا تک کینسل کر دیا تھا، اس کو امریکہ میں نہیں آنے دیا تھا کہ اس کی گجرات میں جو یہ کمپلیسٹ تھا، جو وہاں پہ مرڈرز ہوئے، جو وہاں پہ وائلنس ہوئے مسلمانوں کے خلاف. تو اسی کو بعد میں جب پرائم منسٹر بنا تو ظاہر سی بات ہے پھر انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک ڈیکورم ہے اس کے مطابق انہوں نے امریکہ میں داخلے کی اجازت دے دی. پر اف یو سیئنگ از کہ ہمارا کوئی آدمی ہے جس نے جنازہ پڑھایا اور وہ کسی ایسی لسٹ پہ ہے، تو بھئی ایک امریکن لسٹ پہ ہے اور آپ کو اس کا جنازہ پڑھانا برا لگ رہا ہے، تو آپ کے جو امریکن لسٹ پہ ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر بنا بیٹھا ہوا ہے. سو ہاؤ شوڈ وی ٹیک دیٹ؟ بالکل. اور اگر آئی تھنک 2008 میں سمجھوتا ایکسپریس والا بھی واقعہ ہوا تھا جہاں 68 پاکستانیز اینڈ انڈینز کی انیسنٹ لائفز گئی تھیں، اس میں بھی RSS پہ کافی بلیم آیا تھا، وہ بھی ایک ٹیررسٹ اٹیک مانا گیا تھا. تو میں یہی جو پیٹرن سمجھنا چاہ رہا ہوں، یا ایون آج فار ایگزامپل جو بات ہوتی ہے الاٹ فرام دی انڈین میڈیا TTP کے بارے میں، تحریک طالبان کے بارے میں کہ جی یہ خراب ہیں، لیکن آپ کرنٹلی ایز وی اسپیک افغان طالبان کے ساتھ بھی تو ڈیل کر رہے ہیں نا ایز اے کنٹری. تو وہ جو پورا ایک سورٹ آف ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے ایک میڈیا نیریٹو کریٹ کیوں کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ از دیر اے وائڈر ایجنڈا ہیئر؟ لوک، جو افغان طالبان کی بات ہے میں نے اس کو ہمیشہ ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا ہے. لوگوں نے مجھ پہ کچھ کرٹیسزم بھی کیا کہ آپ ان کو لیجٹمیٹ رولر مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں افغانستان کے ساتھ، پر دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں کی جو اب گورنمنٹ ہے اس کو ہم ڈینائی کر دیں کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں. وہ پاکستان نے جب بھی بات کرنی ہے انہی لوگوں سے کرنی ہے نا. ہمارے حالات انڈیا سے بھی خراب ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم انڈین گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہی نہیں مانتے سرے سے. حالات خراب ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن کسی چیز کی جو لیجٹمیسی ہے وہ ایک اور چیز ہے. اب دنیا میں 14 ملک ہیں جن کے کمیشنز افغانستان میں ہیں، اور وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ زیادہ کنورسیشنز ہو رہی ہیں. تو انڈیا افغانستان کے ساتھ تعلق بنائے، طالبان کے ساتھ بنائے، ہمیں بھی بنانے چاہیے. دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. یہ پرابلم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان آپ سیپریٹ کر دیں، TTP اور TTA جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. دیٹ اوبیسلی ہیز نیور بین دا کیس. لیکن وہ ہمارا ایک لبرل ایجنڈا تھا جو فرینکلی ہندوتوا کو بھی سوٹ کرتا تھا، اسے دونوں مل کے بات کرتے تھے. آج چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ انڈیا افغانستان کے جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. آئی ہوپ کہ پاکستان بھی ایک زمانے میں ایسے حالات پیدا کرے گا، اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پروگریس ہے وہ دنیا میں بہت اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. پاکستان کے امریکہ اور چائنا کے آپس میں تعلقات بنانے، اس میں بھٹو صاحب، ہنری کیسنجر، وہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں، سارا تاریخ کا حصہ ہیں کہ پاکستان ڈز ہیو دس فینس، وہ یہ کر سکتا ہے. تو ہوپ وہ ہوگا. لیکن اس کو لے کے آنا، مکس کر دینا TTP کے ساتھ، یہ غلط بات ہے. TTP بیسکلی ایک اینٹی اسٹیٹ
اینٹی بھی نہیں ہے، گروپ آف اینٹیز ہے جس کی کوئی سینٹرلائزیشن نہیں ہے. ایک زمانے میں 40-41 گروپ ایسے اکٹھے ہوئے کہ جو کوئی اشتہاری سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے، جو جس کو پولیس پکڑ رہی ہے، اس کو بھی اچانک جہاد کا خیال آ گیا اور وہ بھی وہاں پہ چلا گیا جان چھڑانے کے لیے. یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور انڈیا کے آپس میں کیا لنکس ہیں. تو اس کو روئٹرز بھی اس کو رپورٹ کر چکا ہے، کنفیشن ٹی ٹی پی کے جو آپریٹیوز ہیں ان کے حوالے سے، کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے کتنی سپورٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ ماڈرن ڈپلومیسی، یورپین یونین میں ایک انٹرنیشنل افیئرس پہ میگزین ہے، وہ بھی ان سٹوریز کو کور کر چکے ہیں کہ انڈیا کے براہ راست تعلقات ہیں بی ایل اے کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو وہ انٹرنیشنلی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں. سو ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ انڈیا ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. بالکل، اسپیشلی کنسیڈرنگ 95% آف ٹیررزم جو اب ہو رہا ہے وہ انہی دونوں ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہو رہا ہے. ویسے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، آج کل یہ بہت ڈبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ہر گھر میں، کہ کیا یہ ایک پاکستان انڈیا کا مسئلہ ہے آج کی تاریخ میں، یا بیکاز آف دی آر ایس ایس اینڈ ہندتوا بلیف سسٹمز، کیا یہ ایک مسلم ہندو ایشو ہے یا یہ ایک پاکستان انڈیا ایشو ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی بلیو پاکستان ایکسٹینشن ہے اس ایشو کی، کیونکہ آر ایس ایس نے جو اپنا ہندو راشٹر کا جو ان کا خواب تھا وہ انہوں نے 1925 میں رکھا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو پاکستان، اور انہوں نے فورسی بھی نہیں کیا تھا کہ پاکستان بن جائے گا. ان کی جو آئیڈیالوجی ڈیرائیو ہو رہی تھی وہ پہلے جو ابتدا میں جو تھا ان کا، وہ ایک ان کا خیال تھا کہ ہمیں ہندو راشٹر ایک بنانا چاہیے. لیکن لیٹر آن جب ہم نے دیکھا کہ جب ہٹلر کا رائز ہوتا ہے اور گولوارکر وغیرہ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، کہ جو کہہ رہا تھا کہ جرمنی نے ایک بڑی بہترین مثال قائم کی ہے، یعنی کہ جو اس نے ہولوکاسٹ کیا، جینوسائڈ کیا، تو انڈیا کو بھی اسے لیڈ لینی چاہیے. اور اس کے بعد پھر بنچ آف تھاٹس میں اگر آپ گرو جی کی پڑھیں کہ کس طرح سے مسلمانوں اور کرسچنس کے بارے میں ان کے خیالات تھے، تو یہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کے جو اینٹی مسلم in anything which is not Hindu، اور وہ یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہندتوا از ناٹ ہندوازم، از ناٹ سناتن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوازم ہے اس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اٹس اے بیوٹیفل ریلیجن. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بیوٹیفل ہے یا نہیں ہے، بٹ اوبیسلی دنیا کے اتنے کروڑوں لوگ اس کو مانتے ہیں، تو اس کو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی ایک 5000 سال کی، 6000 سال کی اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کی روایات ہیں. تو وہ خود ایکنالج کرتے ہیں کہ جو ہندتوا ہے دیر ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہندوازم ایز دا ریلیجن. یہ ایک موومنٹ ہے اور یہ ایک ایکسٹریمسٹ موومنٹ ہے، اس کے اندر کچھ ہمارے دل میں نرمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ، آپ ان کے جو فوٹ سولجرز ہیں، آپ کو وہ ڈنڈوں کے ساتھ ملتے ہیں، پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پورا ایک ملٹری آؤٹ فٹ انہوں نے بنایا. اب اس میں پاکستان بن گیا اور وہ ایک اسلامک کنٹری بنا، تو نیچرلی وہ جو نفرت ہے مسلمانوں سے، وہ جو بھارت کے اندر ہے، جن کو پکڑ کے جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، یا جو کاؤ ویجیلانٹیز ہیں جو صرف گائے ٹرانسپورٹ کرنے پہ لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں ٹرکوں سے پکڑ کے، وہی نفرت پاکستان میں ایکسٹینڈ ہوگی. اور اس پہ جہاں تک ان کا تعلق ہے، آئی بلیو 1956 میں ان کے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ، جس میں 3 چیزوں میں انہوں نے پاکستان پہ پرنسپل اعتراض کیا تھا، ان میں ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کشمیر پہ بات نہ کرے، ایک اور تھا وہ معافی چاہتا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان خود کو اسلامی ملک نہ کہے. یہ ان کے پرنسپل ڈس ایگریمنٹس ہیں. تو نیچرل سی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے تو ان کو اس چیز کی تکلیف تو ہوگی. اینڈ دیٹ از وائی وہ نفرت جو ان کو اپنے مسلمانوں سے ہے، وہی نفرت ان کو ایکسٹینڈ ہوتی ہے جو پاکستان ہے. سیم جو کوز پیچھے ہے وہ وہی ایک ریلیجس کوز ہے. یونائٹڈ انڈیا کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل، ایک اکھنڈ بھارت کی، تو یہ آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی آر ایس ایس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ہندو بنا دیں گے، لیکن شاید یہ بہت ریڈیکل باتیں ہوں. تو آپ بتائیں جتنا آپ کے پاس نالج ہے، کیا مطلب ہے اس یونائٹڈ انڈیا کا؟ دیکھیے، ایک دیوانے کا خواب ہے اور ہر انسان کے پاس حق ہے کہ وہ ایسے خواب دیکھے، لیکن ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، وہاں پہ موومنٹس ہیں، گھر واپسی موومنٹ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو واپس ہندو بنانا مثال کے طور پہ، یہ ان کا ایک آئیڈیا ہے. اور جو اکھنڈ بھارت کی ہے، یونائٹڈ انڈیا کی جو ہے، دیکھیں جس چیز کی روٹس آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی ہیں، آپ اس کو تاریخ پہ بیس نہیں کر سکتے، کیونکہ روٹس جو اس کی نہیں ہیں. اب ہندوستان کب دنیا میں اکٹھا ہوا ہے؟ بھائی مغلوں نے کچھ عرصہ کیا ہے، وہ بھی سارے ہندوستان کو نہیں کر سکے تھے. اشوکا کے زمانے میں کچھ کہا جا رہا ہے راجواڑے اکٹھے ہوئے تھے، اور انگریزوں نے کیا تھا، اور انگریز بھی سارے ہندوستان کو اکٹھا نہیں کر سکے تھے. تو جو انڈیا اس کے بعد 47 میں ٹوٹ گیا بہت بڑا حصہ، تو اس کا پاکستان کی صورت میں علیحدہ ہو گیا، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی صورت میں.
تو وہ یونائٹڈ انڈیا تو تاریخ میں کب کبھی کوئی رہا ہے؟ یہ سارے راجواڑے ہوتے تھے، پرنسلی اسٹیٹس ہوتی تھیں، آپس میں ان کی جنگیں رہی ہیں، آپس میں ان کے اتحاد بھی رہے ہیں، آپس میں ان کے شادیاں بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے. یو گو آل دا وے بیک ٹو سلطان محمود غزنوی مثال کے طور پہ. اس زمانے میں آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے جو غزنوی کے ساتھ تھے. میں ان ہندو ریاستوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں غزنوی کے خلاف تھے، کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کی ریاست تھی لیکن وہ جو ہندو شاہی وہاں پہ کابل کے علاقے میں، غزنہ کے علاقے میں جو سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کے خلاف تھے. تو مطلب یہ اس زمانے کا ایک ہوتا تھا کہ ساری یہ کھلی کھلی ریاستیں ہیں، آپس میں ان کے جسٹ لائک نارمل دنیا میں آج ملکوں کا ہوتا ہے ریلیشن شپ، کہیں اچھے تعلقات ہیں، کہیں برے تعلقات ہیں، ایسا ہی ہوتا تھا. اب وہ کہاں کبھی تاریخی طور پہ اکھنڈ یونائٹڈ بھارت رہا ہے جس کو یہ ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ساؤتھ اور نارتھ کے پرابلم دیکھیں کہ ساؤتھ انڈیا کے لوگ خود کو انڈین فورن پالیسی کے ساتھ خود کو الائن نہیں کرتے، انڈیا کی زبان کے ساتھ خود کو الائن نہیں کرتے، انڈیا کے میڈیا کے ساتھ خود کو الائن نہیں کرتے. کلچرلی جس دھرم پہ وہ بنانا چاہتے ہیں اتنا زیادہ فرق ہے کہ اسی انڈیا میں ایک جگہ پہ رام صاحب ہیرو ہیں اور راون جو ہے وہ ولن ہے. اسی انڈیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ راون ہیرو ہے. مطلب آپ کس بیس پہ، نہ آپ پولیٹیکلی آپ کے اندر کوئی ایسی یونیفائڈ پوزیشن ہے جس پہ آپ کسی قوم کو اکٹھا کر سکیں، نہ آپ کی ریلیجن کے اندر وہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے جس کی آپ اکٹھا کر سکیں. اس کے جو رولز ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے جو رولز ہیں وہ آپ کو ویداز میں نہیں ملیں گے، آپ کو منوسمتری میں ملیں گے. منوسمتری از اے ہیوجلی کنٹروورشل پیس آف ٹیکسٹ کہ کچھ لوگ اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. نئے آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہم اس کی جو خود کنڈمنیشن آپ کو خود ہندو اسکالرز کے اندر ملیں گی. اٹس واسٹ. سو دیر ازنٹ اینی سینٹرل premise upon which you can build a united India, neither in religion nor in politics. کلچر تو چھوڑ ہی دیں، وہاں پہ کلچرز کا تو مطلب یہی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس پہ آپ ایک نیشن کو بلڈ کرتے ہیں. تو کلچرز وہاں پہ اتنے زیادہ ہیں جو ایک دوسرے سے اتنے زیادہ کلیش کرتے ہیں کہ لٹرلی ایک علاقے میں جس چیز پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، دوسرے میں ایگزیکٹلی ایز اٹ از ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ لمبی بات اس پہ نہیں کرنا چاہتا. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ ناردرن انڈیا میں عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو یار یہ مسلمان کتنے برے لوگ ہیں، تو آپس میں کزن شادی کر لیتے ہیں. تو وہ جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے ریلیجن کی بیس پہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ساؤتھ انڈیا میں جائیں تو وہاں پہ ماموں بھانجی کی شادی بڑی عام سی چیز ہے، چچا بھتیجی کی شادی بڑی عام سی چیز ہے. یعنی جس کلچر کو آپ اعتراض کر رہے ہیں اسی کلچر کو آپ ضم کر کے آپ ایک یونائٹڈ انڈیا بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن جس پہ آپ کو اعتراض ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. سو نہ کلچر آپ کا سارا ایک ہے، نہ پولیٹکس آپ کی ساری ایک ہے، نہ ریلیجن سارا ایک ہے. ہاؤ ایگزیکٹلی وڈ یو میک اے یونائٹڈ انڈیا؟ آپ کو یہ لگتا ہے کبھی کبھار یہ بھی کانورسیشن اکثر آتی ہے کہ ورلڈ پاورز چینج ہو رہے ہیں، اور جو ہیں یہ سچ ہے. انڈیا ہیز این الائنمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، پاکستان کی بہت ایک سالڈ الائنمنٹ ہے چائنا کے ساتھ، جو اس جنگ سے تو ہمیں بہت زیادہ نظر بھی آیا. یہ کتنا کچھ اس میں سے ورلڈ آرڈر چینج کا بھی ہے، دنیا ڈسٹریکٹڈ بھی ہے، ہم ایک طرح کے پراکسیز بھی ہیں. یہ گلوبل نیریٹو کیا ہے سب کے ساتھ؟ دیکھیں دنیا جا رہی ہے اپنے پرانے طریقے پہ. آئی ہیڈ دی ازمپشن کہ دنیا جا رہی ہے نئے طریقے پہ بیکاز مائی ویو واز کہ ایز فار بیک ایز وی گو ان ہسٹری ہمیں ہیجمنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملتا ہے. کبھی وہ گریک ہیجمنی ہو سکتی ہے، کبھی رومن ہو سکتی ہے، کبھی مسلم ہو سکتی ہے، کبھی کرسچن ہو سکتی ہے، اس کے بعد ویسٹرن آئی ہے. بٹ آئی ہیڈ اے پوڈ کاسٹ ود پروفیسر پیٹرک ڈنین، جن کی 2 بڑی کنٹروورشل کتابیں ہیں، رجیم چینج اور آئی تھنک وائی لبرلزم فیلڈ سم تھنگ، سوری دوسری کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. بٹ ہی کریکٹڈ می اینڈ آئی ایکسیپٹ دیٹ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ آن دس، کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں دنیا میں ہمیشہ ریجنل ہیجمنی کا کانسیپٹ رہا ہے. یعنی رومن کا پوری دنیا پہ کوئی تسلط نہیں تھا، مسلمز کا پوری دنیا پہ نہیں تھا، کرسچنز کا پوری دنیا پہ نہیں تھا. ایون جب وہ یہ ان کی جو کلونیل سیٹ اپ تھا اس وقت بھی وہ پوری دنیا میں نہیں تھے، ریجنز تھے. تو یہ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 2 جو ہیجمونز ہیں سوویتس اور امریکہ، انہوں نے آپس میں کنٹیسٹ کیا، جو کہ 1991 میں کنٹیسٹ ختم ہوا. اور اس کے بعد پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 40 سالوں میں دنیا میں کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جس کی عہد حاضر کے مطابق جو تسلط ہے وہ دنیا پہ ہوا. عہد حاضر سے مراد یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تلوار کے زور پہ ہوتا تھا، آج جو ہے وہ پولیٹکس کے ذریعے ہوتا ہے، انٹرنیشنل ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، اس کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہوا. بٹ ناؤ دا ورلڈ از چینجنگ اینڈ اٹس گوئنگ بیک ٹو اٹس ٹریڈیشنل روٹس، جہاں پہ
جو امریکن ان ساؤتھ امریکہ ہو گیا، نارتھ امریکاز ہو گئے، اور گرین لینڈ وغیرہ کی کوشش ہے ٹرمپ کی کہ وہاں پہ امریکن ہیجمنی ہو، جو یورپین ہے اس کی ہیجمنی اپنے ایریاز میں ہو، اور جو ایشیا ہے یہ سب سے زیادہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ ایریا ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی ریجنل ہیجمنی ہی ہوگی، کیونکہ اس کے جو سیریس کنٹینڈرز ہیں وہ چائنا اور رشیا ہیں، فرینکلی اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انڈیا کا خیال ہے کہ وہ ہے، بٹ انڈیا از ناٹ اپ ٹو دیٹ لیول، اکنامکلی بھی نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی نہیں ہے، ملیٹریلی بھی نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی اگر وہ اپنا نام دیتا ہے تو ہم چلے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 3 آ جائیں گے، تو 3 ہیجمونز ایک علاقے میں نہیں ہو سکتے، تو آئدر ان کو پھر کوئی ایک نیا الحاق کرنا پڑے گا پولیٹیکلی، جس کی صورت ہمیں برکس کی صورت میں تھوڑی تھوڑی ملتی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے کام کرے، بٹ ون وے اور دی ادر وہ جو ایک یونیورسل گلوبل آرڈر ہے دیٹ از کمنگ ٹو این اینڈ۔ اب اپنے اپنے ریجنل آرڈرز ہوں گے، تو اس میں پاکستان اور انڈیا ان دونوں کو اکٹھا کام کرنا ہوگا۔ انڈیا ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ پاکستان ایک ریالٹی ہے۔ دنیا میں جو اعداد و شمار کے ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2075 تک یہ دونوں دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں ہوں گے، پاکستان بھی اور انڈیا بھی۔ دنیا میں جن کے فیوچر ان لوگوں کا ہے کہ جن کی پاپولیشن زیادہ ہوگی، پاپولیشن کم نہیں۔ یورپ یہی وجہ ہے کہ فرام 2050 آن ورڈز اس کا جو ڈکلائن ہے وہ کلوسل ہوگا۔ امریکہ میں بھی یہی پرابلم چل رہا ہے، ان کا بھی جو پاپولیشن ڈکلائن ہے وہ بہت وریسم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اکانومی اور یہ ساری چیزیں انسانی آبادیوں سے ہی چلتی ہیں، تو پاکستان، چائنا، انڈیا، انڈونیشیا، یہ مطلب دنیا کے بڑی آبادیاں، اٹس نو ڈاؤٹ، نو ونڈر کہ 2075 تک یہ دنیا کی بڑی اکانومیز ہوں گی، تو وہ اسی وقت ہوں گی کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر انڈیا کا یہ بچکانہ رویہ ختم نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو جائے اور وہ بغیر ثبوت دیے پاکستان پہ الزام لگا کے حملہ کرنا شروع کرے، تو فرینکلی پاکستان تو ٹاپ 10 میں نہیں جائے گا، انڈیا بھی اس میں نہیں رہے گا۔ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کی کیا لنک ہے؟ کیونکہ بڑا ہسٹوریکلی اسرائیل، رشیا بھی ویسے، لیکن اسرائیل اور انڈیا کا بہت لانگ ٹرم ایک ریلیشن شپ رہا ہے، یہ ریلیشن شپ کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں، ایک دونوں اس نظریے پہ قائل ہیں کہ جو آپ کے دشمن کا یعنی کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا دشمن آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیں۔ اسرائیل کی جو ریلیجس ایسکٹولوجی ہے اس میں ہندوازم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے جو ریبائز ہیں جیسے یوسف مصراخی فار ایگزامپل، اس طرح کے لوگ وہ تو پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم طاقت میں آئے تو ہم ہندوؤں کو مار دیں گے، اس لیے کہ یہ بت پرست ہیں۔ انفیکٹ وہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب کو مارنے کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بت پرستی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، باقی جہاں جہاں پہ بھی ہیں بت پرستی دنیا میں ہو رہی ہے، ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بت کو پوج رہا ہے، کوئی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بت کو پوج رہا ہے، کوئی کرسچن کے بت کو پوج رہا ہے، تو ان کے ایسکٹولوجی میں تو ان کی کوئی سرے سے گنجائش نہیں ہے۔ اور اسرائیلی اس بات پہ بھی مائنڈ فل ہیں کہ جو موجودہ انڈین سیٹ اپ ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے یہ ہٹلر کی ڈیریویٹو ہے، اور ہمارا ہولو کوسٹ جو انہوں نے کیا تھا انڈیا نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا۔ یہ جو RSS لوگ ہیں یہ اس کو ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے، لیکن اس وقت چونکہ دونوں کا اینٹی مسلم ایک اتحاد ہونا ایک لازمی چیز ہے، دونوں ہی مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، لیکن اس کی کوئی آئیڈیالوجیکل بیس نہیں ہے، یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، یوٹیلیٹی بیسڈ ریلیشن شپ ہے۔ آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے کہ جو دونوں کو اکٹھا کر سکے۔ آپ نے مسلمانوں کی بات کی، تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، چلیں ٹرکس تو آئے، لیکن اب ایک ڈفرینس ہمیں تھوڑا سا نظر آنا شروع کیا۔ سعودی ویسے ایمبیسڈر تو آئے، UAE، قطر، مسلم بردرہڈ بھی تو چینج ہو رہی ہے نا دنیا میں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بہت یونائٹڈ تھے، اب بہت ایک لبرل ایجنڈا ہے، سعودی کا بھی، UAE کا تو ہے ہی ہے، قطر کا بھی ہے۔ تو یہ جو شفٹ آ رہا ہے ود ان دا مسلمز، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہم نے بڑی کلیئر دیکھی ہیں کہ پبلکلی آپ کی بات درست ہے کہ ترکیہ سامنے آیا، آذربائیجان کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ملک ہے لیکن بہرحال وہاں پہ مسلم اکثریت ہے، وہ سامنے آیا، انہوں نے سپورٹ کیا، بنگلہ دیش نے کھل کے سپورٹ کیا، تو کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اوپنلی ہمیں سپورٹ کیا، باقیوں نے اوپنلی نہیں کیا، لیکن اس میں جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی وہ ہمارے ساتھ یہ اکانومی ہے اور وہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت زیادہ وہ کرتے تھے، لیکن کسی نے بھی انڈیا کے اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا۔ دوسرا جو لیئر ہے وہ عام عوام کا ہے یا علماء کا ہے، تو وہ تو بہت زیادہ پازیٹیو ہے کہ پوری دنیا میں جو سینئر لیول کے، میں جو کسی مسجد کا امام ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، کوئی گرینڈ مفتی کسی ملک کا جو
گورنمنٹ کے حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے والے علماء، انہوں نے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور ایکچولی انہوں نے اس کو اومیٹک لیول کی ایک چیز کے طور پہ دیکھا کہ پاکستان نے جو اچیو کیا ہے یہ امت کے لیے اس وقت ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے، کہ پچھلے بہت ٹائم سے ہم یہ جو دیکھ رہے تھے کہ وہ افغانستان کے حالات ہوں یا سیریا کے حالات ہوں، فلسطین کے تو اوبیسلی کٹ ابو ایوری تھنگ ایلس، عراق کے ہوں، اٹ واز ویری ڈپریسنگ فار مینی ایئرس. تو اس میں پاکستان کا اس طرح سے پرفارم کرنا، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ از گڈ نیوز فار امہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلم ملکوں کی جو فورن پالیسی ہے اس میں یہ سینٹیمنٹ ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر تو ہو جاتا ہے دیٹ وڈ بی سم تھنگ، اگر نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارا جو کوز ہے وہ لاسٹ نہیں ہوا، ایٹ لیسٹ سب گورنمنٹ لیولز پہ جو اومیٹک کانسیپٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے. اچھا، ایک اور جو ہمیں بہت زیادہ تانا یا طنز ملتا ہے انڈیا سے یا باقی دنیا سے، ہمیں جہادی کہا جاتا ہے. اچھا، اس پہ میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ مجھے بتائیں جہاد جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھائیں. ایک تو فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایک انٹرنل ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. ایکسٹرنل از وین یو فائٹنگ دی اینیمی، لیکن جو جہاد ہے اس کو ہو از الاؤڈ ٹو سے کہ یار یہ جہاد ہے یا یہ جہاد نہیں ہے؟ از اٹ دا اسٹیٹ، از اٹ دا گورنمنٹ؟ مطلب اسلام میں کیا ٹیچنگس ہیں اس کی؟ اسلام میں اسٹیٹ ہے، انڈیویجول کوئی کسی آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے کہے کہ میں یہ کام کرنے لگوں. دیکھیں، اسلام میں جو جماعت کا تصور ہے وہ اسی لیے اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایون اگر آپ کے خلاف بھی بات جا رہی ہے تو آپ نے جماعت کے ساتھ کرنا. آپ نے نماز، آپ کو انکریج کیا جاتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. مسلمانوں کے باہمی امور جو ہیں وہ شورائے نظام کے تحت ہے کہ وہ بھی ایک گروپ آف پیپل ہے. جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب یہ بڑے نارمل اسلامک نیریٹیوز ہیں. یہ کلیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے. تو اس کے اندر کسی کے پاس یہ انڈیویجول لیول پہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ کر دیں. باقی یہ جو جہادی اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، دیکھیں جو لنگوسٹک مونوپلی ہے یہ بڑا پاورفل ٹول ہے نیریٹو بلڈنگ میں. تو CNN، BBC، انہوں نے جہاد اور دہشت گردی کو مکس کر کے پیش کیا. اور حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا مذہب ہے، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے یہ امپوز کیا روتھ لیسلی، اس کو 20-30 سال تک دنیا میں اس نیریٹو کو انہوں نے پمپ کیا، پیڈل کیا. تو اس کے بعد یہ سینونیمس ہو گیا. اب جس نے بھی جہاد جیسی مقدس چیز کو گالی دینی ہے وہ اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب جو گفتگو کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں بڑھتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیپ لیبل ہے، آپ ہر چیز پہ لگاتے رہیں، بٹ یو ڈونٹ فائنڈ میننگ فل کنورسیشنز. اب جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ کے پاس اپنا ایک میکنزم ہوتا ہے، اسٹیٹ کی اپنی مجتہد کی اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس کے پاس جید علماء کا نیچے ایک پینل ہوتا ہے جو اسٹیٹ کو گائیڈ کر سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ جو ڈیسیجن لینا ہے وہ اسٹیٹ نے لینا ہے. کوئی پرائیویٹ اینٹی ہے، کوئی پرائیویٹ گروپ ہے، کوئی پرائیویٹ انڈیویجول ہے، وہ اٹھ کے کہے کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے اسلام میں. تو بیسکلی جہاد اینٹائی اسٹیٹ تو ہو نہیں سکتی. تو لاٹ آف جو دہشت گرد ہیں پاکستان میں وہ تو آبویسلی پھر جہاد تو نہیں جو یہ ویسٹرن ایجنڈا بنا ہوا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اپنی ریلیجن کے لیے لڑنا، کیونکہ جتنا مجھے سمجھ آتی ہے ہسٹری میں کروسیڈز بھی ہوئیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہوئیں، یہ دوسری ریلیجنز میں ہے یہ کانسیپٹ جہاد جیسا ایک کانسیپٹ؟ دیکھیں، ہمارا ویو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ہی مذہب ہے جو آدم علیہ السلام سے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا. تو اٹس ناٹ دا کیس کہ اسلام میں یہ چیز ہے اور کرسچینٹی میں نہیں ہے. کرسچینٹی بھی اصل تو اسلام ہے، اسلام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا ہوگا میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ جو یہودیت ہے وہ بھی کوئی ڈفرینٹ ریلیجن تو نہیں ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر ہم ایون جو ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ اس طرح کے اسکرپچر ہیں اگر اس میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے علاوہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جہاد کا حکم دیا تھا، اینڈ دے ریفیوزڈ کہ ہم نہیں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا، لیکن جس نبی کے پاس بھی یہ اپرچونٹی تھی انہوں نے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہر وہ چیز جو سسٹم کے خلاف تھی اس کے خلاف انہوں نے ایکشن ضرور لیا ہے. وہ واقعہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جالوت کا، مطلب وہ ہمارے سامنے موجود ہے. طالوت یعنی کس طرح سے اس جو ایک مقدس فریضہ ہے کہ جب آپ کو اس لیول پہ اوفینڈ کیا جا رہا ہو کہ آپ کی سروائیول ایٹ سٹیک ہے
تو پھر آپ جاتے ہیں. اور ساتھ قرآن میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ پھر آپ اپنی حد کراس نہیں کر سکتے, اس کے رولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روتھلیسلی ایک چیز کو ختم ہی کر دینا ہے سرے سے. یہ ہماری کنسیپشن نہیں ہے. ہماری کنسیپشن سورہ بقرہ سے ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی کہ جو کیویٹ ہے یہ ہے کہ جب آپ اس کے اندر اقدامی کی جو ایکسیپشن وہ نکلتی ہے کہ آپ پریمپٹیولی کہیں جاتے ہیں بیکاز یو آر ایٹ اے اسٹیٹ, کہ جہاں پہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کے خلاف کچھ کر دیا جائے گا کسی کو طاقت کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. دوز تھنگز آر فائن. لیکن بائیں لارج اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے لڑائی کریں اور جہاد کے ذریعے آپ ساری چیزیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کریں جس کی بنیاد عدل پر ہو, اور وہ آپ کا ایک ذاتی پرابلم ہے. جب باہر سے آ کے اس کو کوئی اوفینڈ کرنے کی کوشش کرے, روکنے کی کوشش کرے, دین یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ. اب جیسے انڈیا میں ان کا ایک بہت پاورفل, ان کے کوئی سادھو یا کوئی جو بھی ان کا ٹائٹل ہے, انڈین گورنمنٹ میں بڑا ان کا اٹھنا بیٹھنا, اور بہت زیادہ یعنی کہ ایک ویل ریگارڈڈ پرسن. اب اس کی تقریر ہے, اور شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو, کہ جو اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے مکہ پہ قبضہ کرنا ہے کہ اس لیے کعبہ جو ہے وہ اصل میں مہادیو کا مندر ہے, اور وہاں پہ مہادیو کا پانی ہے جو زمزم کی صورت میں, تو ہم نے وہاں پہ جا کے قبضہ کرنا ہے. بھائی جب آپ قبضہ کرنے جائیں گے تو آگے سے مسلمان کیا کریں گے؟ پھر جہاد ہی کریں گے نا, ٹو پروٹیکٹ دیئر ریلیجن. وہ تو نہیں کہہ رہے آپ سے کہ ہم نے جا کے گنگا اور جمنا پہ قبضہ کرنا ہے. یہ تو ہماری کنسیپشن نہیں ہے جہاد کی. لیکن اب آپ آئیں گے تو پھر ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. تو ایک بڑا سمپل میٹر ہے جس کا پورا ایک میکنزم ہے کہ اس کو اسٹیٹ نے الاؤ کرنا ہے. اسٹیٹ کے یہ سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں. باقی اس کو کوئی آدمی مس لیڈ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے, بٹ آل اٹ گیوز از جسٹ چیپ لیبلز ٹو تھرو اباؤٹ. بالکل نہیں. اور ان چیپ لیبلس کے ساتھ میں ایک اور چیز یہ بھی سوچ رہا تھا نا کہ اتنا نگیٹیوٹی خیر پھیلا تو رہے ہیں, ابھی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن میرا ایک دوست ہے, وہ سری نگر میں رہتا ہے, کشمیر میں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. تو ابھی جب یہ سارا واقعات ہو رہا تھا تو ادھر بھی ڈرونز اس کو نظر آئے, ادھر بھی ہمیں بام سننے میں آئے. تو میں سوچنا شروع ہوا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اسٹیٹ اگر آپ کو کہے جنگ لڑنی ہے تو آپ کا فرض ہے اسٹیٹ کی سننا. تو جو ہمارے مسلمان بھائی اس سائڈ آف دا بارڈر ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان بیٹل, بائی یور انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن, کیا وہ لوگ بھی شہید ہی مانے جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے انفارچونیٹ آسپیکٹ کسی بھی جنگ کا جو سویلینز کی ڈیتھس ہوتی ہیں, یا ایون جو فوجیوں کی فیملیز ہیں جب وہ ان کو آخری رسومات میں شریک ہوتے ہیں, وہ بھلے جلانے کی رسم ہو یا دفنانے کی رسم ہو, it always leaves a very sad environment. تو وہ ہمیشہ جو ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہوا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی شہادت کا رتبہ جو ہے, دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آپ کبھی بھی, جو ظاہر کا حکم ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن کسی انڈیویجول پہ آپ کبھی بھی تبصرہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد, یہ اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی انسان اگر یعنی کہ نیت جو ہے وہ رضائے الہی کی ہے نا, یعنی میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے آپ کے قدموں کی آواز آئے اور میں اپنی نماز تھوڑی سی لمبی کر دوں آپ کو دکھانے کے لیے, تو مجھے اس نماز کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے, کیونکہ میں اس وقت رضائے الہی سے نکل کے کسی اور طرف میں جا چکا تھا. جہاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی جو بہت دلیری سے لڑ رہا تھا, جناب رسالت ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسائز کیا اس کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہے, اور لوگوں کو حیرت بھی ہوئی کہ وہ جس دلیری سے لڑ رہا ہے. تو کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس نے خودکشی کر لی جنگ کے دوران. تو لوگ آئے, انہوں نے رپورٹ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو بعد میں اس کا جو شارحین ہیں جو ان کی جو مطلب وہ چیز ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک آدمی ذاتی دکھاوے کے لیے لڑ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, لوگ میری واہ واہ کریں گے, اینڈ میں درد سے تنگ آ کے وہ اپنی جان لے لیتا ہے. بھائی اسلام میں آپ جو کچھ کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے, ہاں لوگ واہ واہ کریں گے, آپ کی یہ کوشش تھی, آپ کو ہی مل جائے گا, یو ڈنٹ گو فار اینی تھنگ ایلس. تو اب ایک آدمی سری نگر میں ہے, وہ لاہور میں ہے, وہ کس جگہ پہ ہے, کسی انڈیویجول پہ کامنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے, بیکاز الٹیمیٹلی اٹس آل اباؤٹ نیا. ویسے یہ ہے کہ شہید صرف وہی نہیں ہوتا جو کسی جنگ میں حصہ لے اسلامک کوز پہ اور وہ شہید ہو جائے.
اور جو پانی میں ڈوب کے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی شہید میں آتا ہے، جو اس پہ اچانک جس کی موت آ جاتی ہے جیسے زلزلہ وغیرہ ہے، چھت گر گیا ہے، یہ سب شہادت کی موت میں آتا ہے۔ تو ایک آدمی ہے جو جنگ میں جس نے حصہ نہیں لیا اور اس کا ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا وار، لیکن کسی شیل سے کسی اور چیز سے اگر اس کا مکان ڈیمیج ہوتا ہے وہ اس کو لگتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے، از دیٹ شہادت؟ ٹیکنیکلی یس اٹ کوالیفائز، لیکن انڈیویجول پہ کامنٹ کرنا پھر بھی روا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ اس وقت اس کی نیت تھی کیا۔ جب میں اس طرح سے سنتا ہوں ریلیجن تو میں سوچتا ہوں کہ یار اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن اب دنیا، آپ نے بات کی نا، اتنی لیبل کر دیا ہے اسلام کو اسپیسیفکلی کہ ہم اسلام، دہشت گردی، جہاد، اس سب کو نا مکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسپیشلی ویسٹرن پروپیگنڈا تھا یہ، اور اب تو خیر ایک انڈین پروپیگنڈا بھی بن چکا ہے۔ لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طریقہ ہے آنے والے سالوں میں کہ یہ اسلامو فوبیا کچھ حد تک کم ہو یا ختم ہو، یا یہ بس اب ایک ایسا لیبل ہے جو از ہیئر ٹو اسٹے؟ دیکھیں، آئی مائٹ بی رانگ بٹ آئی لائک ٹو بی آنیسٹ۔ میں بائی کوالیفیکیشن انفارمیشن سائنٹسٹ ہوں، میں نے اس کو پڑھا بھی ہے، میں نے اس کو پڑھایا بھی ہے، اور میں انفارمیشن کی دنیا کا آدمی ہوں، جرنلسٹک کیپیسٹی پہ بھی کام کرتا ہوں۔ اس سارے تجربے کی روشنی میں جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دفاعی لائن میں رہیں گے آپ وضاحتیں ہی پیش کریں گے۔ اگر ہم اس سارے اسلامو فوبیا اور ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں then we should come out of this defensive attitude، اور ہمیں اوفینس پہ جانا ہوگا۔ By that I don't mean کہ گالی دینی ہوگی، بدتمیزی کرنی ہوگی۔ We should stop caring۔ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب میں ایسا ہے ویسا ہے، بھی میں کیوں وضاحت پیش کروں آپ کو؟ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اٹس مائی جاب ایز اے مسلم کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں، لیکن میں آپ کو وضاحتیں پیش نہیں کروں گا۔ کوئی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ دیکھو یار تمہارے اسلام میں جہاد وغیرہ ہے، مائی آنسر شوڈ بی یا ہے، پھر سو I'm proud of it. Are you going to tell me otherwise? Do you think you know my religion better than me? So we have to launch a massive counter-offensive in the information warfare، جس میں ہم باقی لوگوں کو بھی جج کریں، جس میں ہم بتا سکیں کہ بھائی پہلی جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ہولوکوسٹ ہماری وجہ سے نہیں ہوا تھا، ایٹم بمز دنیا پہ ہم نے نہیں پھینکے ہوئے، تیل کی وجہ سے دوسرے ملکوں پہ قبضے ہم نے نہیں کیے، ڈاکٹر مصدق کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ گرا کر شاہ کی ڈکٹیٹرشپ کو ہم لے کے نہیں آئے تھے، ہجوم لوز ہم نے نہیں بنائے تھے، کشف حجاب ہم نے نہیں بنایا تھا، گریٹ پرجز میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ ہم نے نہیں بنائی تھی، لاز آف ریلیجیس ایفیلیشنز 1929 کے ہم نے نہیں بنائے تھے، لاز آف سسپیکٹ 1793 ہم نے نہیں بنائے تھے۔ یہ سارے وہ قوانین ہیں جس کے تحت آپ لوگوں نے جرم کو، قتل عام کو آپ نے جواز دیا ہے۔ آپ حساب دیں ہمیں، آپ نے ہمارے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے ہیں۔ یو این کی رپورٹس کے مطابق جو کارپٹ بمبارڈمنٹ آپ نے افغانستان میں کی ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 32 کے مطابق 45% اس میں بچے تھے۔ ایران اور عراق میں جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، صرف ادویات، میڈیسن نہ پہنچنے کی وجہ سے، جو پہلی عراق وار ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایران میں جو ٹریڈ ایمبارگوز امریکہ نے لگائے ہیں، ان بچوں کی جو کلیکٹیو تعداد بنتی ہے جن کی جانیں گئی ہیں وہ 10 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے صرف 2 ملکوں میں۔ تو ہم جب تک یہ ڈیفینسو رہیں گے، ایکسپلینیٹری موڈ میں رہیں گے، تب تک یہی ہوگا۔ اور دیکھیں جب آپ کسی کو وضاحت پیش کرتے ہیں نا تو آپ یہاں پہ ہوتے ہیں، وضاحت لینے والا یہاں پہ ہوتا ہے۔ That's how it goes۔ سائیکولوجیکل ڈومیننس اس کے پاس ہوتی ہے۔ When you flip it، کہ آپ اسے بتائیں، آپ اس سے پوچھیں ہاؤ ڈو یو ایکسپلین یہ جو چیزیں میں نے کہی ہیں ساری۔ آپ انڈیا والے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ انڈیا والوں سے پوچھیں وائی از اٹ کہ جو بچر آف گجرات ہے وہ بچر آف منی پور بنا؟ وائی از اٹ کہ رئی گار جو لوگوں کو، جو مسلمان ایک مسلمان کو زندہ جلا رہا ہے اور اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا، ریکارڈنگ نہیں کر رہا، لائیو اسٹریم کر رہا ہے، اس کو آپ کی سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دے رہی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے کہ یہ بندہ ہمیں اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ وی ہیو ٹو آسک دیز کوسچنس۔ ہمیں 5 آئیز کے ریفرنس دینے ہوں گے کہ کیوں بھارت دنیا میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، کیوں کینیڈا میں بندے مروا رہا ہے، کیوں امریکہ میں بندے مروا رہا ہے، کیوں باقی ملکوں میں جا سری لنکا میں تامل ٹائیگرز۔ ایگزیکٹلی۔ تو وی ہیو ٹو لانچ اینڈ انفارمیشن لینڈسکیپ میں میسو کاؤنٹر اوفینسو۔ یہ وضاحت کے موڈ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ آپ یقین کریں وی ڈو اٹ فار 3-4 ایئرس، کوئی دنیا میں اسلامو فوبیا نہیں رہے گا۔ اور صرف پاکستان کی اگر میں بات کروں اسپیسیفکلی، آپ کو لگتا ہے پاکستان میں اب اگلے، آپ نے بات کی 2075 میں شاید ایک بہت بڑی اکانومی ہو، رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں،
لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو لگتا ہے پاکستان، چلیں ابھی تو فریش ایک جنگ ختم ہوئی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے پاکستان کی انٹرنل حالات آج بہتر ہیں کچھ سال پہلوں سے، یا اور آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں چونکہ 22-23 سال میں پاکستان میں نہیں رہا، تو میرے لیے تبصرہ کرنا زیادہ آسان اس لیے ہے کہ جب آپ اور میں مطلب ان 23 سالوں میں سے 20 سال تقریباً ایسے ہیں کہ جب میں پاکستان صرف 3 دفعہ آیا، اور وہ بڑی لمیٹڈ زندگی گزاری پاکستان میں، اور میں واپس چلا گیا، میں نے پاکستان کو ایکسپلور نہیں کیا۔ میں ایک بہتر پوزیشن میں اس لیے ہوں تبصرہ کرنے کے حوالے سے کہ جیسے گھر میں ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ ہر روز ہی جوان ہو رہا ہوتا ہے، تو گھر والے اس کی جو روز فزیکل چینجز ہیں وہ ان کو نوٹ نہیں کرتے، بیکاز اٹس دیئر ڈیلی ایکسپیرینس۔ لیکن ایک چاچو یا ماموں جو بڑے عرصے کے بعد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تمہاری شکل تو بالکل تمہارے تایا کے ساتھ ملتی ہے یا پھوپھی کے ساتھ ملتی ہے، whatever، تو گھر والوں کو حیرت ہوتی ہے، یار ہمیں تو نہیں لگ رہا، بٹ اس آدمی کے پاس جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے وہ سالوں پرانا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہے کہ جب میں پاکستان میں بل بورڈز پہ سوائے سیاستدانوں کے نعروں کے اور کچھ نہیں دیکھتا تھا۔ ہم 90s کے بلیڈ گرین پاکستانی جنہیں کہا جاتا ہے، ہم اس کا حصہ تھے، اور پاکستان کے لیے مجھے جو اپنی کنٹریبیوشن یاد آتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ پاکستان کو چائے بڑی مہنگی پڑتی ہے، بہت مہنگی ہے جو پتی ہے، تو چائے چھوڑ دیں۔ ہم نے چائے چھوڑ دی تھی کہ یار پاکستان پہ ہم چائے قربان، یہ کیا بات کی ہے آپ نے۔ دوسرا تھا کہ یہ پان وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں، یہ بھی ہمیں بڑا مہنگا پڑتا ہے، تو چھوڑ دیا ہم نے۔ بلیڈ گرین پاکستانی جو پاکستان پہ کٹ مرنے کو تیار، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر آپ چھری مارے تو ہمارے جسم سے سبز رنگ کا خون نکلے گا۔ پاکستان کے لیے قربانیاں کیا تھیں؟ پان چھوڑ دیا، چائے چھوڑ دی، دیٹس اٹ، آئی کانٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس۔ لیکن آج جس عمر میں ہم 90s میں ہوتے تھے، اس عمر کے آج کے بچوں کو دیکھیں، یہ اربوں روپیہ پاکستان میں یہ جو فری لانسنگ ہے اس کی مد میں لے کے آ رہے ہیں۔ ان کے آپ کنٹریبیوشن پاکستانی اکانومی میں دیکھیں، دس از اے مچ ڈفرنٹ جنریشن آل ٹوگیدر۔ پاکستان میں آپ ٹیلی کمیونیکیشن دیکھیں، پاکستان میں آپ باقی جو مطلب یہ میڈیا اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں، پاکستان میں اب آپ گاڑیاں دیکھیں، سڑکوں کا انفراسٹرکچر دیکھیں، اٹس obvious کہ وہ آدمی جو ہر روز یہاں پہ سفر کرتا ہے اس کے لیے یہ بات مشکل ہوگی سمجھنی۔ لیکن چونکہ میں نے بہت عرصے کے بعد پاکستان کو دیکھا اور پھر عرصے کے بعد دیکھا، پھر عرصے کے، تو میرے جو ریفرنسز ہیں وہ بہت چونکہ پرانے ہیں، سو ان دیٹ ریگارڈ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان نے ہر شعبے میں ترقی کی۔ آئی کانٹ سی اینی تھنگ ایلس جس میں پاکستان نے ترقی نہیں کی۔ ہاں، آپ اس کی پیس پہ بات کر سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ وچ از یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہاں پہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے۔ آئی تھنک عام پاکستانی کا مسئلہ اس وقت جو سوشل جسٹس ہے وہ ہے، تھانے کچہری میں جو ہو رہا ہے وہ ہے، جو سسٹمیٹک کرپشن ہے وہ ہے، کہ جو ہماری اوپر اشرافیہ ہے، سارا مال وہ لوٹ کے چلی جاتی ہے، نیچے پھر لوگوں کے جعلی طور پہ ان کے بلز جو ہیں وہ بمپ اپ کر کے ان سے پیسے اکٹھے کرنے، اور مطلب اس طرح کی یہ جو سستی حرکتیں حکومتیں کرتی ہیں، یہ پرابلمس ہیں، آئی ڈونٹ ڈینائی دیم۔ لیکن اوبیسلی اگر آپ 80s کا پاکستان دیکھیں، 90s کا دیکھیں اور آج کا پاکستان دیکھیں، یو ول فائنڈ اٹ از مچ ڈفرنٹ پاکستان، مچ مور، اینڈ گیون دا فیکٹ کہ ہمارا کوئی 130-150 بلین ڈالر کے لگ بھگ ہمارا جو اکانومی ہے اس کا نقصان ہوا، 70-80 ہزار لاشیں پاکستان کو اٹھانی پڑی، 20 سال حالت جنگ میں رہیں، اینڈ اسٹل پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ یس وی ہیو سم پرابلمس، جو آئی ایم ایف وغیرہ کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے، شور آئی اکنالج کہ یہ پرابلمز ریل ہیں، یہ جینون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ واٹ اٹ آلسو مینز از کہ ہم نے اس سے کئی گنا پیسہ، لاسٹ اپرچونٹیز کی مد میں جو ضائع کیا دہشت گردی میں، جو کچھ 126 بلین 130 بلین کے لگ بھگ، کچھ اعداد و شمار 150 بلین کے بھی ہیں۔ امیجن اگر پاکستان کے پاس آج وہ ہو، it would have been a completely different Pakistan, but still I'm very hopeful کہ جو ڈائریکشن ہے overall وہ اتنی بری نہیں ہے۔ ہاں، پولیٹیکل پرابلمس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ دخل اندازی اور یہ چیزیں، شور those are the problems we acknowledge، لیکن overall اگر ہم دیکھیں پاکستان، تو یہ پاکستان نیسسریلی چیزوں میں پیچھے نہیں گیا، آگے ہی گیا۔ کتنا جانا چاہیے تھا؟ شور، دیٹ از اے کوسچن دیٹ وی کین آسک۔ اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا پاکستان کو، ناٹ اونلی ملیٹریلی لیکن شاید پاکستان کی یونٹی، آپ نے بات کی ہے نا کہ 90s میں بلیڈ گرین جنریشن تھے آپ، شاید انہیں ایسا لگا کہ آج کی جو پاکستانی ہیں، میری عمر کے ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی جو ہیں، وہ اتنے بلیڈ گرین نہیں ہیں جتنے 90s کے ہیں؟ آئی تھنک انڈیا نے مس کیلکولیٹ کیا ہے میسو لیول پہ، اور یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ نو ڈس رسپیکٹ ٹو انڈیا، لیکن دیکھیں آپ کا جو انٹلیکٹ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اس سورس آف انفارمیشن کی کوالٹی سے نہیں بڑھ سکتی جس سے آپ نے اپنا انٹلیکٹ ڈیرائیو کیا ہوا ہے۔
اور I'm very sorry to put it this way کہ انڈیا کے اندر ہر چیز سینسیشنلائزڈ ہے. ایوری تھنگ ہیز اے بالی ووڈ ٹیون ٹو اٹ. پالیٹکس ان کی, پرائم منسٹر صاحب کی چھاتی جو ہے وہ 56 انچ کی ہے. what value exactly are you adding by saying this؟ ان کا میڈیا دیکھیں, سارا بالی ووڈ گریڈ میڈیا ہے. تو عام عوام کے پاس جو خبر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے, انہوں نے 3-4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پاکستان بھیکاری ملک ہے, پاکستان کے پاس مانگے تانگے کے کچھ میزائل ہیں, پاکستان کے پاس کچھ لیز ہوئے جہاز ہیں. پاکستان کیا کر لے گا؟ ہم جائیں گے کشتوں کے پشتے اڑا دیں گے. وائی؟ بیکاز دس از واٹ وی ہیو سین ان بالی ووڈ ٹائم اینڈ اگین. تو اس سے آپ کا ایک مینٹل پیراڈائم ڈیولپ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ریالٹی آپ کے مینٹل پیراڈائم سے اکورڈ نہیں کرتی ہے. جیسے ایک بات ہماری لائف کوچز کی کمیونٹی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ باقی ساری دنیا سے ذہین ہوں, بہت ممکن ہے ساری دنیا سے آپ زیادہ فطین ہوں, انٹیلیجنٹ ہوں, بٹ دا کیچ از کہ آپ باقی ساری دنیا کے لوگوں کی جو باقی لوگ ہیں آپ ان کی دنیا میں رہتے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کی دنیا میں نہیں رہتے. یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک انف کہ آپ نے انہیں لوگوں میں رہنا ہے. تو انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ ان کا اپنا ایک لوگوں کا ایک ذہن ہے جس میں وہ پاکستان کو ایک ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اینڈ فار دیم اٹس جسٹ لائک بالی ووڈ. بٹ ریالٹی اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. پاکستان ایک نیوکلیر کیپیبل کنٹری ہے, رسپانسبل کنٹری ہے, لیکن جو ٹریڈیشنل یا کنونشنل وارفیئر ہے اس میں بھی پاکستان کی جو ڈیفینسو جو اسکل ہیں وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں. میں نے اس پہ ایک میرا ویڈیو ہے کل پرسوں آنے والا ہے کہ ابھی سے نہیں ہے, 1948 سے لے کر 2025 تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انڈیا نے کیا اچیو کیا, پاکستان نے کیا اچیو کیا. اور میری عادت ہوتی ہے عام طور پہ کہ میں اس طرح کے معاملات میں بات کرتے ہوئے کوئی بہت پرو پاکستانی جو سورسز ہوتے ہیں میں وہ یوز نہیں کرتا. میں انٹرنیشنل یوز کرتا ہوں تاکہ جو ایک آبجیکٹیوٹی ہے وہ قائم رہے کہ دنیا نے کیا کہا. تو انڈیا کو اب اس خواب سے نکلنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو مطلب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے اہم نہیں ہے, لیکن ان کی پولیٹکس پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے, ان کا میڈیا پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے, ان کی فلم انڈسٹری پاکستان کے اراؤنڈ ریوالو کرتی ہے. تو جب پاکستان آپ کے لیے ایک مسلسل درد سر بنا ہوا ہو تو پھر آپ 2 پوزیشنز نہیں لے سکتے کہ وہی پاکستان جو دن رات آپ کے اعصاب پہ سوار ہے وہی پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو جسٹ ہیو ٹو ویک اپ ٹو دا ریالٹی اینڈ دیٹ از کہ آپ ایک کنٹری ہیں, ہم ایک کنٹری ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ پیس, لیٹس میک انٹرنیشنل کچھ ایفرٹس. جو بات میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ واگا کے نیچے کچھ ایسی جگہ بھی ہو جہاں پاکستان انڈیا کے بزنس کمیونٹی, ٹیک ڈیولپرز, شاعر, آرٹسٹس اکٹھے ہوں, شام میں کوئی قہوہ وغیرہ پئیں, چائے پئیں, 2 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں, پھر اپنے اپنے ملکوں میں آئیں. دس از دا وے فارورڈ. خود ہی الزام لگا دینے, خود ہی اٹیک کر دینے اور اس کے بعد پھر اپنے جہاز گروا لینے اور دنیا سے سپورٹ نہ ملنی, ڈپلومیٹکلی خود کو آئسولیٹ کر لینا, آپ کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اکانومی کا نقصان ہوتا ہے, انویسٹرز ان کا کانفیڈنس نوک ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک انڈیا ول ہیو ٹو چینج اٹس اوور آل اپروچ ٹورڈز پاکستان. چلیں سر, بہت بہت شکریہ, ویری انسائٹفل کانورسیشن, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.